बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है वो आपकी कॉल्स का होता है। और आपको पता है कि कॉल्स आज हम लेते हैं तो हमारे साथ कोई ऐसी शख्सियत भी होती है जो कि आपको मशवरे अच्छे देती है। हमने 2 दिन जो है वो कॉल्स के लिए रखे हुए हैं, एक आज का दिन मंगल का और एक जुमेरात का दिन। जुमेरात को हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ ज़्यादातर ऐसे मौज़ूआत पे बात करें जिनको कि हम रूहानी मसाइल कहते हैं। और आज का दिन जो है वो ओपन प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी तरह के मसाइल अपने जो है वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा होगा, इंशाअल्लाह ताला आप हमें कॉल कीजिए। और हमारे साथ डॉक्टर अली वक़ार भाई भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। रिश्तों के ऊपर आज मेरा कल इंशाअल्लाह ताला कुतुब ऑनलाइन जो है ना वो आपके साथ प्रोग्राम करेगा। वो जो कानून साजी हो रही है पंजाब के अंदर और जो इस्लामाबाद के कोर्ट ने फ़ैसले सुनाए हैं कि तलाक़ हो जाए तो जायदादें कैसी बढ़ती हैं, इसके ऊपर राय दूंगा। लेकिन आपको कौमें बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, जो कौम तख्लीक करते हैं उनके मजाज का फ़र्क बताता हूँ कि वो किस तरह से सोचते हैं और हम अपनी कौम का किस तरह से सोच रहे हैं। इसलिए शायद इतने सालों में अब इन हालात में अगर देखें तो आपको ना कहीं उम्मत नज़र आई, ना वो नज़रियात नज़र आए, ना क्यों। इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आप में से कुछ लोग जो हैं उन्होंने खलील जबरान का नाम सुना हो, ये मुसलमानों की तारीख़ का एक बड़ा सोचने समझने वाला फ़िलासफ़र, पोइट और हर तरह का एक अक्लमंद आदमी समझा जाता है। खलील जबरान का एक बड़ा नाम है लिटरेचर में भी, हिस्ट्री में भी, पोइट्री में भी। खलील जबरान न्यूयॉर्क में रहते थे और खलील जबरान की एक महबूबा थी और वो रहती थी काहिरा में रहती थी और उनका नाम था मीर ज़ियादा जो थी ये काहिरा में थी और खलील जबरान न्यूयॉर्क में थे। अब मीर ज़ियादा से इनकी मोहब्बत और इश्क चल रहा था आपस में और इसलिए वो इश्किया पोइट्री भी करते थे। और ये इश्क जो है ये तकरीबन 20 साल तक चलता रहा। और ये चलता पता कैसे था, ये कभी नहीं मिले थे आपस में। वो न्यूयॉर्क से ख़त लिखते थे और वो टेलीफोन का तो दौर था नहीं, ना मोबाइल का फ़ोन था। वो 2-2 हफ़्ते 3-3 हफ़्ते बाद ख़त जाता था और मीर ज़ियादा जो है वो यहाँ से ख़त लिखती थी और दोनों की मोहब्बत चलती थी। एक दफ़ा खलील जबरान ने मीर ज़ियादा से कहा कि जो कि आजकल की भी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है और आजकल उसके स्कैंडल बनते हैं कि तस्वीरें भेजो, फिर उसकी हम फ़ोटो कॉपी करते हैं या फ़ोटो कट करते हैं या आईए इस्तेमाल करते हैं। और फिर बहरहाल उस ज़माने में भी उसने कहा मुझे अपनी तस्वीर भेजो। मीर ज़ियादा ने वापस ख़त लिखा, उसने कहा खलील तुम तख़य्युलाती इंसान हो, यानी कि क्रिएटिव इंसान हो। वाह, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरा तख्लीक अपने दिमाग में, तख़य्युल अपने दिमाग में कैसा रखते हो, तुम ये बताओ मुझे। क्या बात, क्या खूब। उसने क्या खूबसूरत मोहब्बत है। उसने अपना तख़य्युल लिखा और उस तख़य्युल के अंदर खलील जबरान ने लिखा कि मेरे ख़्याल में मीर ज़ियादा जो है इसके बाल जो हैं ये छोटे होंगे, जिसको कि आज की ज़ुबान में कहते हैं बॉबी कट, छोटे होंगे और ये बाल तुम्हें बातें करते हुए तुम्हारे चेहरे के ऊपर जो है वो तुम्हारे चेहरे को घेर लेते होंगे। मीर ज़ियादा को ये ख़त मिला। मीर ज़ियादा ने जब ख़त ये पढ़ा तो मीर ज़ियादा बुनियादी तौर पे ये कल्चरली फ़ारस की थी ना, इस तरफ की रहने वाली थी। इसके बाल जो थे इसकी पीठ से भी ज़्यादा लंबे थे, लंबे बाल थे इसके। अच्छा। कमर से नीचे जाते थे। तो इसने जब खलील जबरान का ये ख़त पढ़ा तो ये फ़ौरन गई उस वक्त की किसी ब्यूटी पार्लर पे और इसने अपनी गर्दन के मुताबिक अपनी बाल जो है ना वो अपने बाल, औरत के बाल उसकी इज़्ज़त है, उसका हुस्न है, उसने अपने बाल कटवा लिए और उसने छोटे बॉब कट के साथ जो है वो तस्वीर खींच के तो खलील जबरान को भेजी। खलील जबरान ने तस्वीर देखी, तख़य्युल देखे, कहा मीर ज़ियादा का तो कोई तख़य्युल के अंदर कोई हाथ ही नहीं है, लिटरेचर में कोई हाथ नहीं है, लेकिन एक महबूबा है एक। तो खलील जबरान ने उसको ख़त लिखा कि देखो मेरा तख़य्युल कितना सच्चा है तुम्हारे साथ मीर ज़ियादा। मीर ज़ियादा ने इसका जवाब पता है क्या दिया? मीर ज़ियादा ने कहा कि तुम्हारा तख़य्युल सच्चा नहीं है खलील, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। वाह, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची ना होती क्या बात है, तो तुम्हारा तख़य्युल भी सच्चा ना होता। औरत आदमी के तख़य्युल के मुताबिक अपने आप को ढालती है तो खलील जबरान जैसे लोग जो हैं वो पैदा होते हैं। अगर इस माशरे में आपको वाकई अच्छे, अक्लमंद, सुलझे हुए, पढ़े लिखे लोग चाहिए तो आपको मीर ज़ियादा भी चाहिए,
اور آپ کو خلیل جبران بھی چاہیے، لیکن آپ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے جو باہر سے خیالوں کو، نظریات کو، قانون کو امپورٹ کر کے ایک ایسی ریاست میں امپلانٹ کرے جس ریاست میں نظریہ اسلام جو ہے وہ 2000 سال پرانا ہے، 1500 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ یہ محبتیں اگر اس طرح ہوں گی نا تو پھر خاندان بھی بسیں گے، پھر خاندان ترقی بھی پائیں گے۔ ہم جب جو سوچتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کہ ہم ویسٹ اس طرح سے ہے تو ترقی کر رہا ہے، ہم اس طرح جو ہے وہ انسانیت سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، خاندانی نظام سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، اور محبتیں جو ہماری ہیں وہ بھی کافی شاپ تک رہ گئی ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکی، اور ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اس پہ کوئی جملہ کہیے گا۔ محبت کا محل ہوتا ہے، محبت کا ایک محل ہوتا ہے آپ کے پورے وجود میں، ہاں وہ محل آپ کا قلب ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہم نے اب وہ محل قلب کو نہیں رکھا، ہاں وہ محبت مادیت میں رچ بس گئی ہے۔ اسی لیے ابھی جو آپ نے خلیل جبران کی بات سنائی، بغیر دیکھے بھی وہ محبت 20 سال چلی۔ 20 سال آپ تو دیکھ کے بھی 20 دن نہیں چلتی۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کے داعیات بدل گئی، محبت کی ریکوائرمنٹ بدل گئی۔ کیسی محبت ہوگی جو 20 سال بنا دیکھے چل رہی ہے صرف خطوط کے اوپر؟ دیکھیں، محبت ایک بڑا سچا جذبہ ہوتا ہے، محبت تسکین ہوتی ہے، محبت آپ کی روح کی غذا ہے، سمجھ آئیے؟ جب آپ اس کو روح کی غذا اور تسکین سے نکال کر چند آمیزشوں کو محبت کا نام دے دیں اور چند اپنے داعیات کو محبت کا نام دے دیں تو اس محبت کی پھر کوئی میں نے اپنے ایک استاد سے یہ بات شیئر کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ خلیل جبران اور میر زیادہ کی محبت کو سمجھنے کے لیے ان کے خطوط بھی موجود ہیں، ان کو بھی کبھی پڑھیے گا، اور آپ جب پڑھیں گے خطوط تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی انتہائی نفیس قسم کی اردو تخلیق جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ خطوط پڑھیں اور پھر اندازہ کریں کہ وہ محبتیں جو اس تخلیقی اردو ادب یا فارسی ادب یا انگلش ادب یا کسی بھی ادب سے پیدا ہوتی ہیں، اور وہ نسلیں جو ایس ایم ایس پہ انگلش اور اردو کے مکسچر سے اور ایک بے ربط اور ایک ناجائز تعلق سے پیدا ہوتی ہیں، ان میں فرق ہوگا، ان میں فرق ہوتا ہے۔ یہ وہی فرق ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوشیاں کرے۔ جناب کالر ہمارے ساتھ ہیں نعیم ملتان سے۔ السلام علیکم نعیم۔ جی السلام جناب، کیسے آپ مزاج؟ کو اور ڈاکٹر صاحب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، بڑی دیر سے آپ سے ملاقات، میرے کچھ مسائل ہیں جی نہیں تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اس وقت جاب لیس ہوں، کوئی کاروبار نہیں ہے، میں بچوں پہ ڈپینڈ کر رہا ہوں۔ بچے بیچارے میری خدمت کرتے ہیں، اپنے آپ کو وہ کم رکھ کے میری تمام ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو اس میں برائی کیا نہیں اس میں ساری برائی کیا ہے؟ اس میں اچھی بات ہے۔ نہیں، برائی نہیں ہے، لیکن میرا کوئی کاروبار نہیں ہو سکا۔ تو دوسرے میرے ایک چھوٹے بھائی نے مجھ پہ ایک جھوٹا مقدمہ کیا ہوا ہے بھائی نے؟ جائیداد کے۔ ہاں، سکا بھائی ہے میرا، اچھا، چھوٹا ہے، میرے پاس رہا، میں نے اس کو پڑھایا لکھایا۔ اس کے بعد میرا فرض تھا، اس نے جھوٹا مقدمہ کیا ہوا۔ ایک اور صاحب ہے ہمارے، وہ ان کا نام ہے زبیر، انہوں نے میری جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ ہیلے بہانے سے مجھے کسی نہ کسی کیس میں الجھاتے رہتے ہیں۔ تو دونوں کے لیے آپ کے بھائی کا کیا نام ہے؟ نفیس احمد۔ ہائے ہائے، نفیس ہے۔ تو ابھی آپ کا قبضہ آپ کی جائیداد پہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، وراثت ہو چکی ہے؟ تقسیم نہیں ہوئی جی، تقسیم کے لیے دعویٰ کیا ہوا تھا۔ آپ پہلی بات تو یہ دیکھو، پہلی بات تو اللہ کی رحمت سمجھو کہ اگر اولاد آپ پہ اپنا مال خرچ رہی ہے نا تو آپ نے بڑی اچھی تربیت کی ہے اولاد کی۔ بہت خدمت کرتے میری، اپنے آپ کو مطلب کچھ ہونا ہو میری ہر ضرورت پوری کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو یار، اللہ کا بڑا ہی شکر ادا کرو۔ میں کہیں پریشان ہو، اللہ کئی گنا ان کو دے گا، یہ ان کی ایسی انویسٹمنٹ ہے جو ملٹی ریٹرن ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے پہلی بات تو یہ کہ آپ شریف آدمیوں کاروبار کرنے کی کوشش ہی نہ کرنا۔ دوسری بات یہ کہ مقدمے کے پیچھے آپ نے ہاتھ دھو کے پڑ جانا ہے، اللہ آپ کو کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تھوڑے سے وقت میں، لیکن اللہ کامیابی دے گا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھتے رہنا ہر وقت،
اور اس کو پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ بھائی کو بھی حیا دے گا, جو کہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے, میرے خیال میں نہیں آنی, یہ کورٹ ہی سیدھا کرے گا. اور یہ الٹیمیٹلی نا آپ کو کورٹ سے آرڈر لے کے نا تو زبیر کو ڈنڈے کے زور پہ نکالنا پڑے گا. یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ بہرحال اچھے لوگ نہیں ہیں, لیکن آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص اور اللہ سے دعا کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور کامیابی بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ جن کو آپ پالیں وہی آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یار خدا کی قسم, رشتوں کے یہ جو معاملات ہوتے ہیں, 100 باہر کی تلوار اور ایک رشتے کی سوئی, اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو بھائی کو پالا, پڑھایا, لکھایا, سب کچھ کیا, اب جائیداد کے لیے وہی سامنے کھڑا ہو گیا. اچھا حیرت کی بات ہے, ان کے لیے ایک چیز ہے, میں بتا دوں, آپ نے وہ تو وظیفہ تو بتا دی ہے. ایک صوفی بزرگ کی کتاب میں, ایک تصوف میں کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بندہ کسی کے پاس گیا, وہ کہتا اللہ مانتا نہیں ہے. وہ کہ اگر تیرا دوست نہیں مانتا تو کیسے منائے گا؟ وہ کہتا اس کو اکیلے میں کہیں لے جاؤں گا, اس کو بٹھاؤں گا, اس کو کھلاؤں پلاؤں گا, اس کی کوئی منت ترلا کروں گا, اس کے سامنے کوئی گڑ گڑاؤں گا تو وہ مان ہی جائے گا نا, میرا دوست ہے. اس نے کہا اللہ تیرے اس دوست سے زیادہ مہربان ہے, اکیلے میں چلا جا اس کے پاس اور اس کو یہ احساس دلوا کہ تیرا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جب اس کو یقین آ جائے گا کہ تو یہی سوچ رہا ہے, پھر وہ دروازے کھول دے گا. یہ مشورہ یاد رکھنا. اور یہ ملتان کے اندر جہاں سے آپ نے کال کیا ہے نا, بہت سی ایسی محبوب جگہیں ہیں جہاں پہ آپ جا کر اکیلے بیٹھ سکتے ہیں اور وسیلہ بھی دے سکتے ہیں, اور اللہ سے اکیلے بات بھی کر سکتے ہیں تنہائی کے اندر, رات کے پہر میں, تہجد کے وقت. ایک لیں گے وقفہ, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کالرز کا دن ہے, ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے, اور علی وقار نے میرے ملتان کے بھائی کو بڑی خوبصورت بات کی کہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دوست کو احساس دلا دیں کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. اور یہ صرف احساس کی بات نہیں ہے, بات بھی بالکل سچی ہے. اللہ کے سوا آپ کا کوئی نہیں ہے. بس یہ پورے سچے دل سے دعا کرنا میرا بھائی, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی بھی کرے گا اور اللہ آپ کو کامیابی بھی دے گا. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بلال بھائی, ظفر اقبال بات کر. جناب علی اقبال بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کے شان. جی آپ سلام. کرم حکم کیجئے. بلال بھائی, میں ظفر اقبال بات کر رہا ہوں. پہلے بھی ایک دفعہ ہماری آپ سے بات ہوئی تھی, 2 گزارش کرنی ہے آپ سے. میں بلائنڈ ہوں. اچھا. تو نمبر بھی آپ کا مانگا تھا لیکن ابھی ملا نہیں. اچھا, حکم کیجئے آپ. جی, ایک میرا بھتیجا ہے وسیم اکرم, اور رشتہ کرنا چاہ رہا ہے سیما نامی لڑکی سے, اپنی مسیر سے. وسیم اکرم آپ کا بھتیجا ہے, اور سائمہ کون ہے؟ اس کی مسیر ہے میرے بھتیجے کی, ماسی کی بیٹی. ماسی کی بیٹی ہے. ہاں جی. اس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے لیکن ہم تو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ زبردستی کہتا ہے کہ ہمارے کروا دو. وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیسے رہے گا کر دی. تو ایک اور ہے میری شادی کی, اس کے بارے میں پوچھنا. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کون ہے؟ میری شادی ہے, میرا اس کا رشتہ ہو رہا ہے مظہر نامی لڑکے سے. حمیرہ اور مظہر کا تو ٹھیک ہے, لیکن یہ پہلا والا ٹھیک نہیں ہے. جی. حمیرہ مظہر کے ساتھ ٹھیک ہے. وہ پہلے بھی شادی شدہ ہے. کون؟ مظہر. یہ اس کی دوسری بیوی ہوگی یا وہ پہلے شادی شدہ تھا؟ دوسری بیوی ہے, ہوگی. تو یہ کیوں کرنا چاہتی ہے حمیرہ پھر اس سے شادی؟ وہ اس کی پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہے. اس بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں صحیح رہے گا یا نہیں. اولاد نہیں, مسئلہ تو حمیرہ کو بھی ہے. جی. اور حمیرہ کو پتہ ہے اس بات کا کہ حمیرہ کو ہارمونز کا پرابلم ہے. جی. سو یہ ذرا تھوڑا سا احتیاط سے اور ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ چلے. اگر اولاد کے لیے شادی کرنی ہے پھر مسئلہ تو ادھر بھی ہے بھائی. بلال میں نمبر بھی آپ کا لینا مہربانی کریں. تو آپ یہاں سے لے لیجئے, پیچھے جو PCR جہاں پہ آپ نے کال کیا ہے. لیکن پہلی والی شادی جو ہے وہ تو بڑی لڑائی کی شادی ہوگی یار, اور اس میں لڑکے کا رول کم ہے, خاتون کا رول زیادہ ہے کہ یہ شادی ہو. وسیم اکرم سے کہیے وہ پیچھے ہٹ جائے, یہ زیادہ بہتر ہے.
इंशाल्लाह ताला। खालिदा है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम खालिदा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी प्यारी बहन। साहब मैंने पूछना था, मैंने बेटी का ना रिश्ता किया है हाँ। गैरों में। तो गैर कैसे? गैर मतलब मुसलमान नहीं है? नहीं मुसलमान है, कि जाने कि हम बरादरी में करते हैं ना, बरादरी के बाहर किया है। अल्लाह का शुक्र है, मैं समझा आपने गैर मुसलमानों में कर दिया है। गैर तो गैर मुसलमान होते हैं ना, मुसलमान तो आपस में सब एक ही बरादरी से बाहर किया, हम बरादरी में करते हैं, बरादरी से बाहर नहीं करते। मैंने बेटी का रिश्ता किया है। अच्छा। तो उस लड़के का नाम है याहिया। क्या नाम है? तो याहिया। याहिया। बेटी का नाम है अस्मा। अस्मा। देखें ठीक रहेगा? नहीं। और दूसरा सवाल है, नहीं ठीक रहेगा। अरे बात तो कर लो ना पहले। नहीं ठीक रहेगा। नहीं ठीक रहेगा? नहीं, अस्मा नाखुश रहेगी याहिया के साथ। अच्छा। अस्मा का अपना भी तो मजाज है ना, तुम्हें पता है ना इस बात का। जी जी। तो बस ये ठीक नहीं रहेगी, ये लड़ाई रहेगी। ये लड़का बुरा नहीं है, लेकिन अस्मा के साथ इसका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। अस्मा का मजाज नहीं इस पे आएगा। लड़का ठीक है? लड़का वैसे ठीक है, लड़के में बुराई नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा बिलाल साहब, बेटे का किया है मैंने, उसका नाम है अरसलान। जिस लड़की से किया है सिद्रा है, ये ठीक रहेगा? ये देखें सिद्रा ठीक है, इज्जत के साथ रखेगा तो ठीक रहेगी, लेकिन अरसलान पे हाकिम है ये। अच्छा। ये बात जहन में रखना है। अच्छा अरसलान पे हाकिम रहेगी? सिद्रा हाकिम रहेगी। अरसलान तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें नहीं पता सीधा सादा सा बच्चा है। हाँ जी हाँ जी, सीधा सादा सा बच्चा है। तो तुम्हें चाहिए था ना कि इसके लिए सीधी सादी सी बच्ची लेकर आओ। अच्छा। और बिलाल साहब एक और सवाल है, मैंने बेटे का पूछना है। मेरे बेटे के ना बच्चे पे हमल होता है, जाया हो जाता है 2 दफा, अब फिर नहीं बच्चा हो रहा है उसे, तो कोई मसला है इनका? आप किसकी बात कर रही हैं? कौन? बेटे की सलमान बेटे का नाम है मेरे का। सलमान? बहू का नाम है हाँ जी, बहू का नाम है हीरा। हीरा हाँ। उसके बच्चा नहीं है, 5 साल हो गए, 2 दफा हुआ है, बीमार हो गई है, तो फिर नहीं हुआ। देखो बहुत इलाज कराए मैंने, बहुत ज्यादा इलाज। नहीं ये इस तरह से जो होता है ना, ये बड़ी नलायकी वाली बात होती है। बड़ा इलाज कराया, मसला ये होता है क्या इलाज कराया मिसाल के तौर पे। आपको पता है उसके साथ क्या मसला है? नहीं कोई मसला नहीं है। नहीं उसके अंदर मसला है ना। अच्छा। 2 दफ़ा जब अबॉर्शन हो जाए ना, तो फिर आपको डॉक्टर बताएगा कि भाई हमने आपको कौन सा ब्लड थिनर देना है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा। थिनर कौन सा देना है, ये मसला है भाई। 2 दफ़ा के तजर्बे से भी अगर आपको लगता है बड़ा इलाज कराया, बड़ा इलाज पता नहीं आपने कौन से हकीम से करा लिया। रिकग्नाइज्ड डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके ऊपर भी ये बात करनी कि बड़ा इलाज करा लिया, बिल्कुल मुझे बड़ा फिर बुरा लगता है। वो बच्ची है, एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलोगे, वो बताएगा कि क्या करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ, इसमें ये कोई बड़ा मसला नहीं है, कॉमन है ये तो आजकल। हाँ ये बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मसला है ठीक और रिजॉल्व होगा। और हिरा से कहना कि वो आयत करीमा पढ़ती रहे। ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। अली, जब किसी को सिलेक्ट करना हो, मैं जैसे मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि वो हाकिम है और ये, तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, गुजारा कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, हम बदल जाएंगे। ये हो सकता है? मेरे ख्याल में हो सकता है। ठीक। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को लेकर कितना संजीदा हैं। ठीक। आपने अखाड़ा बनाना है, तो अगर आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, आपने बस यही लड़ाइयाँ ही मकसद है, हर रोज़ एक नई जंग हो, तो फिर सुबह उठते ही। हाँ। और अगर आप किसी ज़िंदगी में कोई मकसद है और आपका फोकस उधर है, तो फिर आप इधर सेटल डाउन की तरफ जाएंगे, कुछ ले और कुछ दे, दोनों चीज़ों में। कोई भी बिलाल भी ऐसा नहीं होता कि एक ही बंदा लेट जाए। बंदा चुप भी हो तो मर्द भी बड़े होते हैं शैतान तबीयत के, और औरतें भी इतनी वो सादा नहीं होती जितनी आमतौर पे बन के सामने आती हैं, जी हम पर बड़ा जुल्म हो रहा है। ऐसा नहीं, वो एक ऐसी चुटकी लगाती हैं कि इधर 10 थप्पड़ों से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। सही कह रहे हैं। तो लिहाजा ले और दे, कॉम्प्रोमाइज़ है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या आपकी डायरेक्शन की लाइफ में है, आपने अपनी बीवी फैमिली को कोई डायरेक्शन दी है। अगर औरत के पास करने को काम ही नहीं होगा तो वो ये हर रोज़ यही काम करेगी। तो लिहाजा अंगेज करें सब। काम दो तो वो कहती है मैं काम करने की मजाज ही नहीं हूँ। आप कह रहे हैं काम दो। जी कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। सुमेरा। और इसका इल्जाम अल्लाह के सर है। हाँ जी भाजन, सुमेरा बोल रही हूँ लाहौर से। जी जी सुमेरा। ते भाजन भी मेरे बेटे दी ना शादी नहीं हो रही, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ।
तसीफ मोहम्मद तसीफ असलम। तौसीफ असलम, हाँ जी। शादी क्यों नहीं हो रही, मतलब क्या उम्र हो गई उसकी? 31वें साल चा हुण अप्रैल च लगना उन्हें। भाजन आउंदे आके देख के चले जाते, मुड़ के शादी नहीं हो रही। हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, क्यों फिक्र करनी? ते भाजन मेरी करदा है? अपनी भी ते कर ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹਨੇ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ? उन्हें MBA कीता है। ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? हाँ जी। ਕਿੱਥੇ? करदा वो आ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇਗਾ। ਉਹਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਹ ਕੌਸਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਠੀਕ। ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ? सूरत कौसर। तो अल्लाह ताला उत्ते इसी साल आसानी कर देगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। ਤੇ ਭਾਜਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਮੈਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਬੀਬੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। तेरी तबीयत ਨੂੰ ਸਮੈਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਭਾਜਨ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੂਣੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਸਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਗੁਸਲ ਵਾਜਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा तू मेरी गल सुन ना, तू मेरी गल सुन। तू किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जा फौरन। हाँ जी। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट पता ना कौन होता है? नहीं, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਖਸੂਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਲਾਲ ਆ। ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਲਾਲ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ? ਇਫਤ। ਇਫਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਇਫਤ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਹਾਏ, 22 ਸਾਲ। ਇਫਤ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ। ਤੈਨੂੰ 22 ਔਰ 27 ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। 27 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਫਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ। ਇਹਦਾ ਉਰਦੂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਇਫਤ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦੇਗਾ इंशाअल्लाह ताला। इफ़त नू कहना है कि तू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला और आयत करीमा, ये 2 तस्बीहां ज़रूर पढ़ देना है। ठीक है, ओके। नगीना ज़फ़र, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करम करम अल्लाह का। मेरा बेटा, मेरा नाम नगीना ज़फ़र है, मेरी अम्मी के नाम नसरीन अख्तर है। अच्छा भाई, मुझे शादी के हवाले से पूछते हैं। मेरी एक शादी हुई है ऐसे 5 महीने रही, मतलब बगैर किसी वजह के डाइवोर्स कर दी। हालांकि मैंने एमए एजुकेशन किया हुआ है, मैं प्राइवेट टीचर भी हूँ थी। नगीना, बगैर किसी वजह से क्या मतलब है? मीन्स के घर के काम उस पे, मतलब कि सुबह उसकी तुमने से फर्श नहीं धोया था, 6 जून था, और मतलब मेरे पेरेंट्स से बुला के मुझे शाम को वापस कर दिया गया मगरिब के टाइम। ज्यादातर उन लोगों को ना जहेज का था कि जहेज, हालांकि हम इस्लामाबाद में सरकारी फ्लैट्स हैं, तो बस यही 9 महीने के बाद उन्होंने डाइवोर्स कर। आपकी किससे शादी हुई थी नगीना? मेरी शकील का उस बंदे का नाम। आपका नाम नगीना है? जी। नगीना, बिल्कुल सारी वाली बात मुझे सच्ची वाली बताओ। मैं कसम से सच कह रही हूं। कसम नहीं खाते बेटा? नहीं, जब कसम खानी हो तो कसम नहीं खाते चीज़ों पे। जी। मैंने रहा, आपकी ज़िंदगी का सवाल है ना बेटा, इसलिए आप जब ये कहेंगी ना नगीना कि बग़ैर किसी वजह के, तो वो फिर आइंदा ज़िंदगी पे भी असर पड़ेगा इस बात का। बिल्कुल ऐसा ही है। आउट ऑफ फैमिली लोग थे, हम लोग एलिटेशन में शादी की, तो इसी तरह इस्लामाबाद में वो गवर्नमेंट मुलाजिम थे। बस इसी तरह इन चीज़ों का शादी पे क्या फ़र्क पड़ता है नगीना, कि कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है कि नहीं है? नहीं, मैं वैसे आपको बता रही हूँ। हाँ, तो मतलब इस तरह हमारी शादी अच्छे से हुई। फिर जहेज का जान तक था, तो जहेज हमने दिया भी, तो उन्होंने कहा जी हमारे घर में जगह नहीं है, ये वो।
ٹھیک ہے. ہم نے پھر نہیں دیا, مطلب انہوں نے خود ہمیں ایون کہ میرا آدھا فرنیچر انہوں نے واپس کروا دیا. صوفہ ہم نے دکان سے اٹھا کے, اور پھر وہاں پہ ہمیں پھر لاس بھی ہوا, پیمنٹ بھی ہمیں انہوں نے ہماری کاٹی. خیر شادی ہو گئی. پھر اس کے بعد جو لڑکے کی, یہ آپ کی شادی جو تھی ارینج میرج تھی؟ جی ارینج تھی بالکل ٹوٹلی. تو آپ لوگوں نے, جی فرمائیے آپ فرمائیے. وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ اس کی ابھی شادی, میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ وہ کہتے تھے اب ہم اس کی شادی ابھی نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ اپنے باپ کے ساتھ کہتا تھا کہ میری کروا دو, مطلب کس طرح. تو پھر انہوں کی ہو گئی ہماری. لیکن یہ تو آپ کی اپنے شوہر شکیل کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کوئی نہیں بنی تھی؟ مطلب تھی, میں تو اپنی طرف سے بہت کرتی تھی. ان کا یہ تھا کہ ان کے پاس جو گھر والے بتاتے تھے وہی. تو ان کی سسٹر تھیں جو روز آتی تھی. اچھا ابھی چلے مجھے ابھی مسئلہ بتائیے, اب کیا ایشو ہے؟ اب یہ ایشو ہے کہ مطلب وہی بات ہے کہ رشتہ پہلے تو آتے تھے, اب وہ بھی نہیں آتے. جیسے پوچھا ہو جاتے آپ نے بندش, آپ نے شادی کی, کسی نے آپ نے کسی کو انکار کیا تو انہوں نے آپ کو مطلب بندش کرائی. تو یقین کریں کہ ہم نے ایک نگینہ آپ کی اپنی تعلیم کتنی ہے بیٹا؟ میں نے ایم اے ایجوکیشن کیا ہے. ایم اے ایجوکیشن, میں پرائیویٹ ٹیچر ہوں. ٹھیک ہوگی بات. اچھا کتنی ایج بریکٹ کتنی اگر بتانا چاہو تو؟ 42. لیکن نا اس عمر کے اندر نا انسان کو معتبر بننا پڑے گا. جی معتبر سمجھتے ہو؟ جی جی. کیا ہوتا ہے معتبر؟ بتائیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ مجھے بتائیں. سمجھدار. نہیں وہ اس کو تو عقل مند کہتے ہیں. معتبر کس کو کہتے ہیں؟ بڑا بننا پڑے گا. بڑا بننا پڑے گا. اور بڑا پن جو ہے نا یہ بہت بڑا, بہت مشکل کام ہوتا ہے. تمہاری لائف کی بات ہے. تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ مائی وے اور دا ہائی وے ہیں. آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ہو سکتا ہے سچ ہو بات کہ اس بات پہ ہو گیا, مجھے پتہ نہیں. آپ مائی وے اور دا ہائی وے ہیں. آپ کا غصہ تیز ہے, آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا. آپ ماضی کی باتوں کا پیچھا بھی نہیں چھوڑتی ہیں, آپ کو یہ بھی پتہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ اپنی غلطیوں کو اگر اس عمر میں بھی لوگوں کے کندھوں پہ رکھیں گی نا تو آئندہ زندگی بھی پھر تکلیف میں جائے گی. اب یہ جو اگلی تکلیف ہے نا وہ یہ ہے کہ میرا قصور کوئی نہیں ہے, لوگوں نے میرے پہ بندش لگائی ہوئی ہے. اب اسلام آباد کے جتنے توڑ کرنے والے لوگ ہیں وہ امیر ہو جائیں گے آپ کے پیسے سے, آپ کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے. لیکن اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کیا دقت ہے کہ لوگوں کے پاس چوائسیز ہیں, لوگ پاسٹ ہسٹری دیکھتے ہیں اور پھر لوگ سلیکٹ یا ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ بات تو پہلے میرے فادر یہی کہتے ہیں کہ آپ کو بھی ریجیکٹ کرنے کا کیا, اور ہمیں بھی بہت رشتے دیکھے ہم نے, یہ نہیں کہ نہیں دیکھے. باقی ماشاءاللہ میری سسٹر میرڈ ہیں, بھائی میرڈ ہیں, صرف میرے پہ ہے. آپ کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے قطعی طور پہ, اس غلط فہمی میں نہ رہنا. لیکن اگر ابھی آپ کہو کہ کوئی پرپوزلز بہت زیادہ آ جائیں گے آپ کے لیے تو میں نہیں سمجھتا کیسا ہوگا. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ دعا کرو ضرور, وظیفہ بھی پڑھو, لیکن کیریئر کے اوپر فوکس کرو اور اپنے آپ کو اکنامکلی انڈیپینڈنٹ کرو. جو آنے والے مسائل ہیں نا وہ دو ہیں, ایک آرتھرائٹس ہے اور ایک ڈائبٹیز ہے. اب ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے سٹریس کے اندر بڑا مشکل ہوگا. یہ مسائل ہیں زندگی کے, وہ مسائل فرش دھونے والا مسئلہ نہیں ہے زندگی کا. زندگی کو ٹیسٹ ٹیوب میں تھوڑی ہوتی ہے جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں قوانین چل رہے ہیں. نہیں, زندگی میں خاندانوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اور خاندانوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. دو تسبیحات جو آپ نے پڑھنی ہے میرے خیال میں وہ ایک تو ہے آیت کریمہ اور ایک ہے سورہ کوثر. یہ دو چیزیں پڑھتے رہنا, اللہ آسانی فرمائے گا. ڈاکٹر صاحب پڑھنے کے لیے کچھ دیجیے. سورہ طلاق کی دوسری آیت پڑھیں. سورہ طلاق کی دوسری آیت بہت مجرب ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے لازمی رستہ کھول دے. آمین آمین. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے لازمی رستہ کھول دے گا. واہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اس کے لیے اللہ رستہ کھول دے گا. تو یہ پڑھتی رہیں, اللہ تعالیٰ آسانی کرے. ان امور پر غور کریں جو آپ نے نصیحتیں کی ہیں, وہ بڑی پریکٹیکل چیزیں ہیں. ان کو نظر انداز کر کے وظیفے پہ بیٹھنا یہ درست بات نامناسب بات ہے. یہ جب کوئی بھی بچی ہماری کہتی ہے نا آ کے کہ مجھے تو بلا وجہ ایسا ہو گیا, وہ بڑی مطلب ان ریئلسٹک اور رومانٹک قسم کی بات ہوتی ہے.
وہ 16 سال 18 سال میں تو بچی سے انسان قبول کر سکتا ہے، 40 سال کی عمر میں نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آئندہ وہ چیزیں نہ ہوں جو پہلے ہوئی ہیں. جی السلام علیکم خالد. جی السلام علیکم. جی جی خالد حکم. بچے کا رشتہ کرنا ہے. خالد تھوڑا سا اونچا بولنا بیٹا. بچے کا اپنے کا رشتہ کرنا، استخارہ کا نام کرنا ہے. جی خالد کس بچے کا نام خاور محمد عمار. خاور کا رشتہ آیا ہے آپ کی کس بچی کے لیے؟ جی آپ سپیکر بند کر سکتے ہیں، اپنے فون کا سپیکر بند کر دیں گے؟ اچھا بڑا پتہ لگا. سارا خاندان بیٹھا ہوگا فون کے گرد ہے. جی جی آپ نے خاور کا رشتہ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ عمار محمد عمار کا رشتہ کرنا ہے، اس کا استخارہ کرنا ہے. بیٹی کا نام اس کا جو ہے. کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا خالد، آپ کسی اور کو بات کرنے کا موقع دیں. آپ کی آواز آپ کے لفظ ہی نہیں سمجھ میں آ رہے میرے بیٹا. آپ دوبارہ کہیے کیا کہہ رہے ہیں. ایک بڑا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بات آپ نے کرنی ہے، آپ اتنی دقت سے فون ملاتے ہیں، آپ اگر نہیں کانفیڈنٹ ہوتے یا آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے تو آپ لکھ لیا کریں کہ میں نے کیا بات کرنی ہے. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر رشتہ کرنا ہے تو کس کا کس سے کرنا ہے وہ بتائیں گے تو آگے بات چلے گی نا. جی خالد بھائی. جی جی فرمائیے. حافظ محمد عمار کا سائرہ جمیل کے ساتھ. حافظ محمد عمار عماد. تو اس کے ساتھ ہاں جی، تو لڑکی کا نام ہے سائرہ جمیل. سائرہ جمیل کے ساتھ ٹھیک ہے بالکل یہ رشتہ. ہاں جی سائرہ جمیل. عمار کا رشتہ سائرہ کے ساتھ ٹھیک ہے بیٹا. ہاں جی. تو پچھلا والا جو تھا وہ کہاں گیا؟ وہ میرے ہسبینڈ تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا، تو انہوں نے مجھے فون دیا. شریف آدمی آپ کا. شریف آدمی جی شریف آدمی ہے، گھبرا جاتے ہیں. ہاں جی گھبرا جاتے ہیں. آپ پاس کھڑی ہوں تو اور گھبرا جاتے ہیں. نہیں سلامت رہیے. حافظ صاحب کا رشتہ ٹھیک ہے بالکل، وہ کر دیجئے، ضرور کیجئے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے انشاءاللہ تعالیٰ. ضرور صحیح ہے. جی جی انشاءاللہ یہ اچھا رشتہ ہے. آپ گھبراتے ہیں بیگم سے؟ سچی بتانا ہے ڈاکٹر، سچی بتانا ہے. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور پیر صاحب تھے سیدنا طاہر اللہ الدین صاحب، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے شیخ تھے. ان کو پروفیسر کہا کرتے تھے ابتدائی جوانی کے دور. وہ ان کو کہتے تھے، معروف بات ہم نے سنی کہ پروفیسر 80% مرد بیویوں سے ڈرتا ہے اور 20% جھوٹ. 80% ڈرتا ہے اور 20% جھوٹ بولتا ہے. 100% سچ بات ہے. ڈرنا چاہیے، ڈرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ڈر جب کہتے ہیں نا، یہ بدتمیزی والا ڈر نہیں ہے، یہ نیگیٹو نہیں ہے، یہ ادب کا، محبت کا، اخلاق کا ڈر ہے. بیگم آئے تو میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اگر ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہیں، مہمان بیٹھے ہیں اور بیگم آئی ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونا چاہیے. کیوں کھڑے نہیں ہونا چاہیے؟ ایک ڈر جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 ڈروں سے دیتا ہے نجات. جی جی السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. کتب صاحب کیسے ہیں سر؟ کرم اللہ کا. کیا نام پورا آپ کا؟ سر میرا نام ہے نور محمد نعیم. نور محمد نعیم. آپ کو نور محمد کہتے ہیں کہ نعیم کہتے ہیں؟ سر کہتے تو کبھی نعیم ہے کبھی نور کہتے ہیں سر، بس دونوں نام سے پکارتے ہیں، لیکن پورا نام جو ہے شناختی کارڈ میں وہ ہے نور محمد نعیم. نام وہ افیکٹو ہوتا ہے جو بلایا جائے، شناختی کارڈ کا نام نہیں افیکٹو ہوتا، بلانے والا نام افیکٹو ہوتا ہے. آپ کو نور بلائیں یا نعیم بلائیں دونوں اچھے ہیں، لیکن نعیم اس میں زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے سر. حکم کیجئے. نہیں سر میں کافی عرصے سے وہ بیمار ہوں اور جو ہے وہ یہ الرجی رہتی ہے مجھے، زکام، کھانسی، جوڑوں میں درد اور جادو کا بھی چکر تھا میرے اوپر. تقریباً 2018-19 میں ایسے ہوا تھا. جادو کس نے کیا تھا؟ بس کوئی تھی لڑکی تھی. اس نے تو آپ جانتے ہیں اس لڑکی کو؟ جی جی. تو آپ نے کیوں نہیں کیا پھر اس کے ساتھ شادی وادی کیوں نہیں کی؟ وہ شادی شدہ تھی، لیکن وہ بس مجھے ایکچولی وہ ہے نا بلیک میل کرنے کے چکر میں تھی. شادی شدہ خاتون آپ کو بلیک میل کرنے کے چکر میں تھی؟ جی. یہ آپ کی بات ہو سکتا ہے لوگوں کو ناممکن لگے، لیکن یہ بڑا کامن ہوا ہوا آج کل، یقین کرو. یہ بڑا کامن ہے. یہ بڑا ریئل ہے، لیکن بچ کے رہنا چاہیے نا یار. ڈبل گیم نہیں کھیلنی چاہیے. بس وہ
استغفراللہ. وہ کیا کروں کہ اس میں جو ہے نا میرے ساتھ کافی جو ہے مسائل ہو گئے تھے, پھر وہ تو خیر ابھی تک ہے نا جان چھوڑنے والی نہیں ہے, ابھی تک ٹرائی کری, لیکن میں کچھ تسبیحات کر رہا ہوں تو اللہ کا شکر ہے میں اس سے بچ رہا ہوں. رابطہ تو نہیں رکھتے, بلاک کیا ہوا ہے اسے کہ نہیں؟ نہیں بلاک نہیں کیا ہے, کیوں نہیں کیونکہ پھر وہ کسی نہ کسی نمبر سے نا کیا کہتے ہیں نئے نمبر سے وہ آ جاتی ہے, تو پھر اس میں پھر کال اٹھا لیتا ہوں اور پھر مسئلہ بن جاتا ہے. تو آپ نے بھی دوستی کا ہاتھ تو بڑھایا ہی ہوا ہے نا؟ وہ بڑھایا ہوا تھا, وہ شاید اسی کے اس میں عملیات کی وجہ سے کوئی ایسا چکر تھا, نفسیات کی وجہ سے, اثرات کی وجہ سے, عملیات کی وجہ سے. اچھا ابھی آپ کیا بات کرنا چاہتے ہو کہ آپ کو جو پرابلمز ہیں, فزیکل پرابلمز ہیں, یہ بات یا جادو کی بات, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب کے مسائل کا جو ہے نا حل کوئی ایسا ذکر بتا دے تاکہ اللہ کرے کہ ہر چیز ہے نا وہ دور رہے. پہلی بات تو میرا تمہیں ایک مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ تم خاتون محترم کو جس نمبر سے بھی وہ کال کرے بلاک کر دو. یہ تو ہوگا تمہاری نیت کا امتحان. میں وہ کر دوں گا انشاءاللہ, آج ہی کر دوں گا. نیت کا امتحان, ہر جس نمبر سے آئے فوراً ہیلو سنو بلاک کر دو. ٹھیک, پہلی بات تو یہ انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ کہ گندم اور گندم کی کوئی بھی بنی ہوئی چیز کھانی چھوڑ دو. سر یہ روٹی وغیرہ, گندم اور گندم کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز, مطلب اس میں تو آٹا تو پھر شامل ہے سر. ہاں تو چھوڑنا پڑے گا. اچھا کتنا عرصہ تک چھوڑنا پڑے گا؟ 6 مہینے سال تو چھوڑ دو اس کو. اچھا پھر آٹے کی کوئی بنی ہوئی چیز بھی نہ ہو, یہ بھی یاد رکھنا. اچھا آٹے کی کوئی بنی ہوئی چیز بھی نہ ہو. مثال کے طور پہ ڈبل روٹی, بیکری, نہاری, حلیم, ان سب میں آٹا ہے نا, آٹا تمہیں چھوڑنا پڑے گا. ایکچوئل سر میں ابھی وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, میں ہوں یہاں کراچی میں پولیس میں ڈیوٹی کر رہا ہوں اور جج صاحب کے بنگلے پر ہوں. اب یہاں کھانا ہمیں ملتا ہے اور وہی روٹی وغیرہ ملتی ہے. اب سیپریٹلی کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے, یا پھر میں اپنے چاول وغیرہ لاؤں اور وہ بوائل کر کے کھاتا رہوں. تم چاول بھی کھا سکتے ہو تھوڑے سے, لیکن تم باجرہ کھا سکتے ہو, جو کھا سکتے ہو, کسی اور چیز کی روٹی کھا سکتے ہو, وہ تم اپنی بنا سکتے ہو. چلو یہ بھی صحیح ہے, لیکن اب وہی ہے نا کہ یہاں پر تو مجبوری ہے, حالات ایسے ہیں. یہاں 15 دن 20 دن کے بعد جو چھٹی جاتا ہوں 10 دن کے لیے گھر, ان 10 دنوں میں کم از کم چھٹی چھوڑ دیا کرو. یہاں پہ آٹے کا ایک تھیلا لے لو یار, اپنی روٹی خود بنا لیا کرو. چلو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. دوسری چیز یہ کہ اگر کاغذ پینسل ہے نا تو 2 چیزیں تمہیں کھانی ہیں, 3 چیزیں کھانی ہیں جو کہ تمہیں بازار سے خریدنی ہے. اچھا سر. یہ تھوڑی سی مہنگی ہوں گی, لیکن تم کھاؤ گے تو تمہاری یہ جو الرجی وغیرہ ہے نا یہ ختم ہو جائیں گے. ایک تم نے کھانا ہے میگنیشیم گلائسینیٹ, ہاں جی. ایک تم نے لینا ہے زنک, اور تیسری چیز لینی ہے اومیگا 3. یہ 3 گولیاں ہیں, دن بھر میں کھا لیا کرو, لیکن کھانے کے ساتھ کھانی ہے. کھانے کے ساتھ مطلب خالی پیٹ نہیں کھانی. اچھا مطلب کھانے کے بعد, ہاں خالی پیٹ نہیں. جی ٹھیک ہے. یو ول سی, اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت بھی دے دے گا, طاقت بھی دے دے گا, گھٹنوں کی درد بھی چلی جائے گی, اور یہ جو زکام وغیرہ یہ بھی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. عظیم ہے لاہور سے. السلام علیکم عظیم. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حکم تو سرکار نہیں عرض ہے سر, عرض ہے. میرا کام اعظم گڑھ مارکیٹ لاہور میں میرا ہول سیل کا کاروبار ہے. اچھا. اور آج سے 3 مہینے پہلے میری بیگم فوت ہو گئی تھی. تو سر 3 مہینے میں نے جیسے اپنے گھر کا نظام چلایا نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ عورت کے بغیر بالکل ناممکن ہے. صحیح کہہ رہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایز اے ہیومن بینگ, آپ ایز اے مسلم, میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر گناہ سے بچائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. ہمارے گھر میں بڑا کوئی بھی نہیں ہے, میں خود ہی بڑا ہوں, 4 میرے بچے ہیں, اور کیا کہتے سارے یعنی کہ مسئلہ پالے گئے. اچھا یہ بتاؤ بچے بڑے ہیں آپ کے؟ جی بچے بڑے, یعنی کہ بڑا بیٹا میرا سارا 22 سال کا ہے. 22 سال کے. بچوں سے تم نے مشورہ کر لیا اس بات؟ جی ہو گئی بات. اچھا اب اعظم تم نے جو کرنا ہے نا وہ اگلا کام بڑا اہم ہے. عظیم آپ نے جو اگلا کام کرنا ہے وہ یہ کہ شادی کرنے سے پہلے آپ نے پوچھنا ہے کہ میں اس سے شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں.
جی ٹھیک ہے. اس کی وجہ بڑی، ایک تو خاتون کے پہلے سے 4 بچے اس کو مل جائیں گے، بری میں مل جائیں گے. پھر آپ بھی اس کو ملو گے اور آپ بھی ایک خاص ذہنیت کے ساتھ ملو گے. خاتون بھی کو 16 سال کی تو ہوگی نہیں. جی جی بالکل. اس لیے تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ. تمہارے پاس کوئی ہے رشتہ اس وقت؟ نہیں جی میرے پاس کوئی نہیں ہے. میں نے 2-3 جگہ تو میں نے بولا دوستوں کو. ہاں اپنا مطلب ہمارا کام لاہور میں اعظم گڑھ مارکیٹ میں میرا کپڑے کا کاروبار ہے، ہول سیل کا. ٹھیک. تو ہم اللہ کا دیا بڑا کچھ ہے، بڑا کچھ اللہ پاک کا اتنی رحمت ہے، اتنا فضل ہے، میں بیان نہیں کرتا. الحمدللہ. لیکن ہمارے ساتھ تو بڑا کوئی نہیں ہے. کوئی ایسا رشتہ، کوئی ایسا معاملہ کہ جس کے آگے جا کے انسان اپنی تکلیف بیان کرے. لوگ آئے تھے افسوس کر کے چلے گئے، ختم ہوئی کہانی. صحیح کہہ رہے ہمارا گھر ہے اور ہم نے کوئی چکر نہیں. بلال بھائی اللہ پاک آپ کو جزا دے. صحیح کہہ رہے ہو اعظم، بڑی سچی بات تم نے کی ہے، بڑی سچی بات کی ہے. کیونکہ بلال بھائی میں آپ کو اپنی تھوڑی سی مطلب کہانی بتاؤں، آپ کے آنسو نکلیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. اللہ میں بہت سنجیدگی سے آپ کو کہہ رہا ہوں اعظم، آپ نے جو بھی شادی کرنی ہے نا وہ پوچھ کے کرنی ہے بیٹا. علی جو اگلی شادی ہوتی ہے بچے جب بڑے ہو جائیں تو ہوتی تو دقت ہے، بہت مسائل ہوتی ہیں اس میں، بہت مسائل ہوتے ہیں. مسائل ہوتی ہیں. اولاد کی ایڈجسٹمنٹ بھی بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتی ہے اگر اولاد اپوننٹ کے طور پہ سامنے آ جائے تو بندہ پہلے کیا پس رہا ہوتا ہے اور پستے ہے. اب اس کی رسپانسبلٹی بھی بندے پہ ہے جس نئی خاتون کو لایا ہے، اور اپنے بچوں کو ظاہر ہے اس کی ترجیح ہے. اور جب یہ آپ نے بڑی اہم بات کی، جب تک بچے ایگری نہ ہوں بلکہ یہ بچوں کے ذریعے کیس موو کروائیں، یہ زیادہ بہتر ہے. اگر خدا نہ خواستہ بچے چونکہ بڑے ہیں، اب بچے اگر اپوننٹ ہو گئے، کھڑے ہو گئے ایک مخالف، تو ایک اور ذلت ہے، پھر وہ لمبی ذلت ہے، مسائل ہیں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. رفاقت ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم رفاقت. السلام علیکم بلال بھائی. جی میرا اللہ کا کرم ہے میرا بیٹا. رفاقت نام ہے آپ کا بیٹا؟ میرا مسز رفاقت نام ہے میرا. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے بلند کوثر. بلند کوثر. ٹھیک. جی فرمائیے بلند کوثر. مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے بلال بھائی. میں بہت پریشان ہوں. اس سے چھوٹی 2 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے. اس کی عمر تقریباً 29 سال ہو گئی ہے. اچھا. لیکن کہیں سے کوئی جو ہے نا وہ مجھے رسپانس، لوگ آتے ہیں لیکن کوئی مجھے جواب نہیں ملتا، کوئی رسپانس نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا. میری کوئی بہت ہائی فائی ڈیمانڈ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ بھی نارمل سے ہی لوگ ہیں، اور مجھے بھی آگے سے بچی میری ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے، سلیقہ مند ہے، گھرداری میں ماہر ہے. بس وجہ ایک ہے کہ تھوڑا سا وزن زیادہ ہے. نام کیا ہے بیٹی کا؟ ردا. دیکھو بلند کوثر تو آپ والدہ ہیں، ردا کو ہارمونز کا پرابلم ہے. جی آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ نہیں پتہ؟ ڈاکٹر میں نے سارے ٹیسٹ کروائے اس کے تقریباً 3 سال پہلے، تو ساری چیزیں کلیئر تھی. 3 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے میری بہن. آپ کو اس بات کا بحیثیت والدہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو مسئلہ ہے کیا. وزن اس کا مسئلہ نہیں ہے، وزن اس کا ایک رد عمل ہے. پہلی بات تو یہ، یہاں پہ تمہیں بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو دیکھنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ بیٹی سے کہنا کہ وہ 2 تسبیحات پڑھے، ایک یا ولی یا والی، اور ایک یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ 2 تسبیحات پڑھے اور اس کو ڈیفینیٹلی ایک اچھے گائنیکالوجسٹ سے ملنا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگلی بات دعا کیجیے گا. اصل میں بلال بھائی ڈائلیسس پیشنٹ ہے میرے ہسبینڈ، اور اب جو ہے نا وہ مجھے بہت پرابلم ہوتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس کی جو ہے نا وہ شادی ہو جائے جلدی، تاکہ میں اپنی ذمہ داریوں سے ادا ہو جاؤں. آپ کی چاہت اپنی جگہ ہے، لیکن جب تک اللہ کی چاہت نہیں ہوگی تو آپ کی چاہت تو نہیں ہو سکتی نا. سو یہ جو جملہ ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، یہ جملہ نہیں کبھی استعمال کرتے، نہ کرنا چاہیے. یہ بڑا تکبرانہ جملہ ہوتا ہے. چاہت اللہ کی ہوتی ہے. ہمیشہ کہتے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے. میں یہ چاہتا ہوں، اس طرح سخت جملہ نہیں استعمال کرتے. علی وقاری میں صحیح کہہ رہا ہوں. جملے پکڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری نیت نہیں ہے. نیت کا تو اللہ قیامت کے دن فاصلہ کرے گا نا. بالکل ایسے
مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے ارادوں اور اپنی چاہتوں کے ٹوٹنے سے اللہ کے ارادے، یہ جملہ پھر سے کہہ دینا یار، یہ جملہ کی طرح 100 دفعہ سنا ہے لیکن مزہ آ رہا ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں اور اپنی چاہتوں کے ٹوٹنے سے اللہ کے ارادے اور اس کی چاہت کو پایا. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جو ایک تو یہ ہے کہ یہ کام میں یہ ایسے چاہتا تھا، ویسے نہیں ہو رہا، اور ایک دکھ کی کیفیت ہے. اور اگر فوراً یہ سمجھیں اس کا مطلب ہے یہ جیسے ہو رہا ہے یہ اللہ ایسے چاہتا تھا، اللہ سے تو اس کے اندر سے دکھ کی کیفیت نکل جائے گی اور مستقبل پہ نظر جائے گی کہ اس کا آگے کوئی فائدہ اور اللہ آسانی کر دے گا، اللہ آسانی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم. السلام علیکم، ریاض احمد حیدرآباد. جی ریاض بات کر رہے ہیں؟ جی ریاض. جی ریاض تھوڑا سا اونچا بولیے گا پلیز. سر میں کھلی جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ میرا بڑا بیٹا ہے احتشام الحق. احتشام الحق جی، اس کی ابھی تک ویسے ہم نے کئی جگہ شادی کے لیے بات کی ہے، لیکن ابھی الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، کرم ہے کہ ایک جگہ بات بنی ہے. اچھا. لڑکی کا نام ہے آسیہ. آسیہ جی. اچھا. ملتان میں رہتی ہیں، ہم حیدرآباد میں. اچھا. الحمدللہ بات بن گئی ہے. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسا رہے گا یہ رشتہ. آسیہ کے والدین کا نام پتہ ہے آپ کو؟ نہیں سر، میرا خیال ہے عائشہ اس کی والدہ کا نام تھا. وہ نہیں ہے دنیا میں، ان کے والد ہیں بس. آسیہ کے اندر ایک ہی مسئلہ ہوگا اور وہ ہوگا غصے کا، کیونکہ اس کی والدہ میں بھی تھا. اچھا. اگر یہ بیٹا برداشت کر لے گا تو رشتہ کامیاب چلے گا، نہیں کرے گا تو مشکل ہوگی. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. آمین. اچھا، دوسری بات ہے کہ اس سے چھوٹا بیٹا ہے میرا عبد الرحمان. جی. اس کی نہ کہیں کوئی صحیح جاب لگ رہی ہے، انٹر کیا ہوا ہے اس نے. تو صحیح انٹر کے بعد صحیح جاب کیسے لگتی ہے مجھے یہ بتائیں. سر کوئی بھی ریگولر جاب جس کو کہا جائے وہ کیا ہوتی ہے، وہ کون سی ہوتی ہے، آئیڈینٹیفائی کریں اس کو. کہیں بھی کسی فیکٹری میں ہو، کہیں کسی آفس میں ہو. یہ مقصد میرا کہنے کا یہ نہیں کہ ابھی وہ کبھی رکشہ چلا لیتا ہے، کبھی کہیں گارڈوں میں لگ جاتا ہے، کہیں اس طرح کے کام اس کو. یار دیکھو اس کی تعلیم ہے انٹر، اس سے کہو کہ وہ لے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس اور جائے مڈل ایسٹ. اچھا. یہ کام ہے کرنے والا. میرے بچے ماشاءاللہ سے تابعدار ہیں، میں کہوں گا تو وہ کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ بچے اچھے ہیں، لیکن بچے کو ایف ایس سی کے بعد یا انٹر کے بعد جو ہے وہ ڈرائیونگ کا ٹیسٹ ڈلواؤ، اس کو انٹرنیشنل لائسنس لے کے دو اور اس کو مڈل ایسٹ بھیجو تاکہ وہ آسانی سے اپنی زندگی کا ایک کیریئر کا پہلا قدم جو ہے وہ اٹھا سکے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بچوں کو کہنا کہ وہ آیت کریمہ پڑھتے رہیں اور سورہ اخلاص جو ہے یہ تلاوت ضرور کرتے رہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی مشورہ دیں ایک شادی کو کامیاب بنانے کا ایک جملے میں. کام بڑا مشکل ہے. شادی کو کامیاب بنانے کا ایک جملے میں مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا ساتھی ہے اس کو سمجھ کر ڈیل کریں، بغیر سمجھے ڈیل نہ کریں. ہم ڈیل کرتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں، جبکہ ڈیل ایسے کرنا چاہیے کہ اگلا کیا چاہتا ہے اور پھر ہم کیا چاہتے ہیں، اس کو سنکرونائز کر کے وہ بات جو آپ چاہتے ہیں وہ اس کے منہ سے بھی کروا سکتے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے جناب. اس بات کو تعویذ بنا کے اپنے گلے میں لٹکا لیں، شادیاں کامیاب ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.